बुजुर्ग सोना चाहे तो सो न सके, उठना चाहे तो उठ न सके, पांसा पलटना चाहे तो पांसा न पलट सके, खाना चाहे तो खा न सके, पीना चाहे तो पी न सके, सोना चाहे तो सो न सके, रोना चाहे तो रो न सके, उठना चाहे तो उठ न सके, बैठना चाहे तो बैठ न सके। ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का मेरा मौजू एक ही है और वो है ज़ईफ़ुल उम्री, पेंशन, बुढ़ापे का सहारा, दुनिया की सूरत हाल और तकाबली जायज़ा पाकिस्तान के साथ पेंशन में इजाफ़ा। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की मेरी गुफ्तगू का बड़ा मौजू हैं। मैं वल्लाह पूरे यकीन से आपको कहता हूँ कि मेरे चैनल पर या किसी दूसरे चैनल पर ये जो आज की वीडियो है, इससे बेहतर, इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आज की जो वीडियो है उसका जो उन्वान दे रहा हूँ वो है बुढ़ापे का सहारा, और ये आपकी पेंशन से मुतल्लिक ही है, और लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली इसको ट्रीट किया है। आप देखेंगे, आप सुनेंगे, खुदा के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और आखिर में कमेंट बॉक्स में जाके मेरी मेहनत को आपने देखना है कि मैंने अगर दाद बनती हो तो दे दीजिएगा, वगरना फिर आपकी मर्ज़ी है, हमने तो अपना काम करना है, करते रहना है। तो ज़ईफ़ुल उम्री इंसानी ज़िंदगी के साइकिल का आखिरी मरहला शुमार किया जाता है। यूरोप और अमेरिका में इस उम्र के अफराद को सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। पाकिस्तान और एशियाई ममालिक में इन्हें बाबा, बूढ़ा या बुज़ुर्ग भी कहते हैं। उम्र के इस हिस्से में तवानाई और मुदाफ़ियत की कमी मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बनती है और काम करने की सलाहियत बतदरीज कम होती चली जाती है। उम्र रसीदा अफराद को मुख्तलिफ़ नौइयत की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। रिटायर लाइफ, तन्हाई और बुढ़ापा सभी इन्हीं के लिए समाजी उलझनों और मुश्किलात का बायस बनते हैं। अमेरिका, बरतानिया और अक्सर यूरोपीय ममालिक में ज़ईफ़ुल उम्री की उम्र 65 साल शुमार की जाती है। कुछ ममालिक में ये उम्र 60 साल है। जदीद दुनिया में सबसे पहले जर्मनी ने 1880 में ज़ईफ़ुल उम्री को पेंशन सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम को शुरू किया। बाद अज़ां दूसरे यूरोपीय ममालिक के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और कई अफ्रीकी ममालिक में भी ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन और सोशल सिक्योरिटी का आगाज़ किया। सोशल सिक्योरिटी का एक अहम मकसद उम्र रसीदा अफराद को बाइज़्ज़त और किसी की मोहताजी के बग़ैर ज़िंदगी बसर करने के लिए मदद फराहम करना है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तक़बिल में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा अफराद एशिया और ख़ुसूसन जनूबी एशिया में हैं। इन ममालिक में मर्दों की औसत उम्र 75 साल, ख़वातीन की औसत उम्र 42 साल तक होने का अंदाज़ा लगाया गया है। एक अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में उम्र रसीदा अफराद की तादाद 1 करोड़ के लगभग है, जिनमें 10% सालाना इजाफ़ा हो रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने उम्र रसीदा शहरियों की सहूलत के लिए ओल्ड एज होम कायम किए हैं। पाकिस्तान में भी अभी तक सरकारी सतह पर ऐसे इंतज़ामात न होने के बराबर हैं। निजी शोबे में ऐसे कुछ मराकज़ कायम हैं जिनमें ईदी वेलफेयर होम्स भी शामिल है। एक तहकीक ये भी बताती है कि पाकिस्तान और एशियाई ममालिक में 95% से ज़ायद उम्र रसीदा अफराद तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने अहल खाना के साथ ही ज़िंदगी की आखिरी उम्र गुजारने की फ़ौक़ियत देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे शहरियों की एआनत के लिए जिन्हें अपनी मुतहर्रिक उम्र सरकारी या निजी शोबे में मुलाजमत करते हुए गुजारी है, उनको रिटायरमेंट के बाद इजाफ़ी माली इमदाद फराहम करने के लिए एक कौमी इदारा एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन बनाया है, और वो ऐसे अफराद को माहाना गुजारा पेंशन और दूसरी मराद फराहम करता है। EOBI एक नीम खुद मुख्तार इदारा है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वफाकी वजारत के ज़ेर निगरानी काम करता है। पाकिस्तान भर में उसके 39 दफातर हैं।
پاکستان میں نجی اداروں سے وابستہ افراد کی پنشن کا باقاعدہ آغاز ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران بنا۔ اسی حکومت کے تحت 1976 میں EOBI قائم ہوا۔ اس سے پہلے صنعتی، تجارتی اور کاروباری اداروں کے ملازمین کو بڑھاپے یا معذور ہونے کی صورت میں بے سہارا چھوڑ دیا جاتا تھا اور انہیں کوئی پینشن یا فنڈز نہیں ملتا تھا۔ اس ادارے میں قائم پینشن فنڈ کو 1976 سے 1990 تک محفوظ رکھا گیا۔ جب وہ اچھی طرح مستحکم ہو گیا تو 1990 میں اس ادارے نے پینشن دینا شروع کی، جو اس زمانے میں کم از کم 75 روپے تھی، اور پھر یہ رقم بڑھ کر 93 روپے ہوئی اور اس کے بعد 106 روپے تک پہنچی۔ آج کل کم از کم پینشن جو ہے وہ 8,500 روپے ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ حکومت EOBI کے اکاؤنٹ کا جائزہ لے کر عمر رسیدہ افراد کی ماہانہ پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کرے، اور یہ کم از کم پینشن جو ہونی چاہیے یہ 25,000 روپے ہونی چاہیے، کیونکہ جس قدر سونے کا ریٹ بڑھ گیا ہے، جس قدر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اس شرح میں پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ بزرگ مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ضرورت ہے اس امر کی کہ کم از کم پینشن جو ہے وہ 25,000 روپے کی جائے، اور دنیا بھر کی فلاحی ریاستیں اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے کئی منصوبے بناتی ہیں، کیونکہ ان بزرگ افراد نے اپنے ایام جوانی میں قومی پیداوار بڑھانے اور ملک کی ترقی کے عمل میں اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی ہر چیز، اپنی صلاحیتیں صرف کی ہوتی ہیں۔ اور جب یہ بزرگ ہوتے ہیں، ضعیف العمری کا ایسا مرحلہ آتا ہے جب ان کو مختلف بیماریاں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور جو یہ انسانوں کی مدد کرتے تھے اب ان کو مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، تو بہت حد تک انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، ہارٹ کی بیماری لگ گئی، یا خدا نخواستہ برین ہیمریج ہو گیا، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب کسی نہ کسی حوالے سے مالی اعانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر یہ دعائیں سنی ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے لوگوں سے، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، یا یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہ دو فکرے عموماً ملتے ہیں، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، یا پھر یہ کہا جاتا ہے یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ عمر رسیدہ بزرگ ہونا ایک ایسی علامت ہے جو نوجوان نسل کو اس منزل کا ادراک دلاتی ہے۔ انہیں بھی یہ مرحلہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا غور سے مطالعہ کریں اور انتہائی واضح طور پر تکرار سے یہ حکم الہی ملے گا کہ اگر تم اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاؤ تو ان کی اس طرح خدمت کرو جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہاری دیکھ بھال کی تھی، انہیں اف تک نہ کہو۔ یعنی قرآن مجید کی دیگر آیات اور حدیث نبوی بھی والدین کی حیثیت ان کی خدمات کے واضح احکامات موجود ہیں۔ نماز میں التحیات کے کلمات بھی والدین کے لیے دعاؤں کا حکم لازم ہے۔ تو قرآن مجید میں، اسلام میں جب اس حد تک جو ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اسلامی حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی جو ہے ہمیں بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بنیادی ذمہ داری انسانوں کے ساتھ ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ ساتھ ریاست کی ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ ان بزرگوں کے لیے کارڈ کا اجرا کرے، ان کو سہولت کارڈ دے، ان کو صحت کارڈ دے، ان کو یونیورسل ہیلتھ کارڈ دے، ان کے لیے اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ جو ہے ان کو دیے جائیں، اور ان کی پینشن میں کم از کم اضافہ جو ہے وہ 20 سے 25,000 روپے کیا جائے، اور ان کو دیگر مراعات دی جائیں۔ ان کو یوٹیلیٹی سٹور کی جو مراعات تھیں ان میں ان کا اضافہ کیا جائے اور وہ ان کو دی جائیں، اور ان کو شادی گرانٹ دی جائے، ان کو میرج گرانٹ دی جائے۔ اب ظاہر ہے جب میرج گرانٹ ان کو ملے گی، ایک بزرگ ہے چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے بعد ازاں لیٹ دیے، تو ظاہر ہے اب اس نے اپنے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، اور شادی کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جب اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہ وسائل کس نے دینے ہیں؟ وہ ریاست نے دینے ہیں۔ اس بات کی گارنٹی آپ کا دستور پاکستان دیتا ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ریاست جو ہے اس پر دباؤ دیں، اس سے بار بار مطالبہ کریں، چونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں آپ کو پتہ ہے وہ اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے، تو ماں سے
یعنی ریاست سے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ریاست دیکھے اور ہمارے بزرگوں کے مسائل حل کرے۔ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر بزرگوں کے بہت مسائل ہیں۔ یقین کریں میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں جو کھانا چاہیں تو کھا نہیں سکتے، سونا چاہیں تو سو نہیں سکتے، بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، رونا چاہیں تو رو نہیں سکتے، پاسا پلٹنا چاہیں تو پاسا نہیں پلٹ سکتے۔ یقین کریں ایسے بزرگ بھی ہیں، کھانا چاہیں تو کھا بھی نہیں سکتے، پینا چاہیں تو پی بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہے میں نے بڑی حالت زار دیکھی ہے، ایسے ایسے بزرگ میری نظر میں ہیں، ایسے ایسے لوگ بزرگ میری نظر میں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کو اولاد ان کی چھوڑ کے جا چکی ہے، وہ نافرمان نکل آئی، کچھ اپنی بہوں کا شکار ہو گئے، کچھ اپنے بیٹوں کے ظلموں کا شکار ہو گئے۔ یقین مانیے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس 8,500 روپے جب آتے ہیں تو میں نے خوشی دیدنی دیکھی ہے، ان کے قلب سے دعائیں جاری ہوتی دیکھی ہیں، ان کی زبان پہ کلمے جاری ہوتے دیکھے ہیں کہ جناب شکر ہے 8,500 روپے تو آ گئے۔ اور یہ اتنی تھوڑی رقم ہے کہ اگر آپ ہارٹ کے مریض ہیں تو میڈیسن نہیں لے سکتے، اگر فالج کے مریض ہیں تو آپ میڈیسن نہیں لے سکتے، اگر آپ کو 2 3 4 بیماریاں اکٹھے ہیں تو آپ نہیں لے سکتے، اگر گھر کے آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، گھر آپ خود چلاتے ہیں تو 2 وقت کی باعزت روٹی میاں اور بیوی بوڑھا اور بوڑھی نہیں کھا سکتے۔ تو ایسے حالات میں خدا کے لیے ریاست پاکستان سے میری استدعا ہے، نئے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو صاحب سے میری استدعا ہے، EOBI کے اعلیٰ حکام سے میری استدعا ہے کہ خدا کے لیے آپ رحم کریں، رحم کریں، رحم کریں اور لوگوں پہ رحم کریں، ہمارے ان بزرگوں پہ رحم کریں۔ اور اگر آپ ان پہ رحم نہیں کریں گے تو پھر کل عرش بری والا بھی آپ پہ رحم نہیں کرے گا۔ آپ فرش والوں پہ رحم نہیں کرتے، اللہ عرش پہ آپ کا رحم نہیں کرے گا۔ بہرحال ایک اسلامی ریاست جو ریاست مدینہ ہونے کی دعوے دار ہے، اسلامی تعلیمات، انسانی اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کی زندگی کی آسودہ حالی بنانے کے لیے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ معذور افراد کے لیے خصوصی تعلیم، سہولتوں کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں، وفاقی، صوبائی بلکہ بلدیاتی سطح پر بزرگ شہروں کے لیے خصوصی مراحت کی فراہمی ضروری ہے۔ خاص طور پر بے سہارا بزرگوں کی دیکھ بھال ہمارا قومی اور انفرادی فریضہ ہے۔ یونین کونسل کی سطح پر اقدامات کیے جائیں، وارڈ کی سطح پر اقدامات کیے جائیں، ضلعی سطح پر اقدامات کیے جائیں، اولڈ ایج ہومز بنانے کے ساتھ ساتھ EOBI کی پینشن میں اضافہ کیا جائے، اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ہر ضلع میں اس کا بنیادی دفتر دیا جائے، عملہ دیا جائے، تاکہ اولڈ ایج کے لیے جو وسائل ہیں وہ پیدا کیے جائیں، NGOs کو اس میں انوالو کیا جائے، مخیر حضرات کو اس میں انوالو کیا جائے تاکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اور یہ میں تحریک کے طور پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ تحریک ہے بنیادی طور پہ بزرگوں کے بہتری کے لیے، ان کے بڑھاپے کے لیے اور ان کی خدا کے لیے۔ اس میں آپ سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی پینشن میں اضافہ ہو، آپ کے لیے اولڈ ایج ہومز قائم ہوں، آپ کے لیے سہولت کارڈ بنے، آپ کے لیے یونیورسل ہیلتھ کارڈ بنے، آپ کے لیے جو ہے دیگر کارڈ بنے تاکہ آپ کی زندگی میں آسودگی ہے۔